वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की बात करेंगे और आज की बात में हमारे पास कुरान की तालीम को नाफिज करने के हवाले से जो गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं, उस पर बात करेंगे। क्योंकि हम बात करते हैं दीन की, हम बात करते हैं कुरान और सुन्नत पे अमल करने की, तो हम बहुत सी बरकतें समेटने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि हम अपनी वो रवायत, अपनी वो खूबसूरत रवायत भूलते जा रहे थे कि जिस तरह सुबह असम्बली में हम स्कूल जाते वक्त कुरान की तलावत सुनते थे, या ख़ुद खड़े होकर माइक के ऊपर हम कुरान की तलावत करते थे, दरूद पाक पढ़ा करते थे। वो रिवायत जो अभी नए द्वार में हम देखते हैं कम होती जा रही थी। तो वेरी गुड इनिशिएटिव, और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव पे हम भी बड़े खुश हैं कि दोबारा से हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्ल को वो चीज़ें रिवाइव होंगी जो हमारे दीन की असल रूह है, हमें उस पर अमल करने का मौका मिलेगा। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद हैं, और जब ये यहाँ पे आए थे तो इनसे गुफ्तगू भी हो रही थी। बड़े नरम तबा, बड़े नरम गो हैं। तो मैं आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर हारिस मुबीन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं मरकज़ कुरान और सुन्नत के, ये कहा जाए तो बेहतर होगा मरकज़ कुरान और सुन्ना, और पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्लेयर हैविंग यू। जब आप जैसी शख्सियात आती हैं तो हमारा कद बढ़ जाता है। सर, आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू सर। सुबह सवेरे आना कोई मुश्किल तो नहीं रहा आपके लिए? वैसे तो आप अर्ली मॉर्निंग राइज करने वालों में से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। इस वक्त ट्रैफिक भी कम होती है तो आसानी से आ गए। सर थैंक यू, थैंक यू। आपको पता है कि हमने आपको जो जहमत दी है सर, इससे पेशतर कि मैं आपका तारुफ़ करवाऊँ, मैं ऐसा मुँह ही नहीं रखता कि आपके इस काम का तारुफ़ करवा सकूँ। आप काइंडली बताइए कि किस कमेटी के मेंबर हैं, क्या फ़जीलत आप हासिल करने जा रहे हैं, वो सब बयान कीजिए ज़रा। यूँ है कि मैं थोड़ा इसका पस मंज़र भी आपके सामने रखूँगा कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि कुरान करीम को एक लाजमी मज़मून के तौर पे पढ़ाया जाए। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ जामियात के 7 वाइस चांसलर्स की एक कमेटी बनाई, जिसकी सरबराही पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब को दी गई, और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाइस चांसलर्स भी उसके मेंबर थे। उस कमेटी ने फ़ैसला किया कि कुरान करीम को हम BS 4 ईयर प्रोग्राम में पहले सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक सूरा फातिहा से लेके वन्नास तक मुकम्मल कुरान तर्जुमे के साथ तालिब इल्म को पढ़ाएँ। माशाअल्लाह। अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस कमेटी ने जो उसूली फ़ैसला किया कि हर साल का एक क्रेडिट आवर होगा। यानी जब हम बच्चे को फ़ाइनल ट्रांसक्रिप्ट उसे मिलेगी, उसे डिटेल मार्कशीट जब मिलेगी, उस पर ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान 4 क्रेडिट आवर टोटल उसके होंगे क्रेडिट्स। उसमें से वो बच्चा जितने लेता है आगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड क्रेडिट्स, ठीक है, वो आगे आ जाएंगे। तो इस तरह ये 4 क्रेडिट्स पर मुश्तमिल, क्रेडिट आवर्स पर मुश्तमिल ये कोर्स हुआ। इस कोर्स की वही अहमियत है जो किसी भी लाजमी मज़मून की हो सकती है। मसलन इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जी, इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है। तो उसी तरह इस कुरान करीम के तर्जुमे को लाजमी मज़मून के तौर पे अब पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह, और पढ़ाया जा रहा है। पिछले 1 साल से हम इसकी प्रैक्टिस में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से चल रहा है। इसके बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप मेडिकल साइंस के किसी फील्ड में हैं, और आप सोशल साइंसेस में से हैं, आर्ट्स के किसी मज़मून में पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये ट्रांसलेशन ना पढ़ी तो डिग्री नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो यानी बच्चे को यानी एक ज़रूरत इस बात की थी, हमें पता तो हो कि अल्लाह क्या कह रहा है हमें। हम कुरान करीम को नाज़रे के तौर पे तो पढ़ रहे हैं, नाज़रा कुरान तो अपनी जगह उसकी अहमियत है, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है उसको हमने बच्चों तक, अगली नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की। वेल सेड। सर, आप चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल का आपके पास असाइनमेंट है, लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल उस लेवल से आएंगे कि जहाँ से ये काम शुरू हुआ था,
تو ایک کویسچن ہے وہ ہم اپنے ناظرین سامعین کے سمجھنے کے لیے تھوڑا ایڈ کر لیں اس میں کہ پنجاب بھر کے اسکولز میں قرآن پاک کا ناظرہ اور ترجمہ پڑھایا جانا ایک شاندار اقدام ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی سطح پر کس نے کاوش کی، اس کو ممکن بنایا، یہ ذرا بیان کر دیجیے گا۔ اچھا، اس کا بھی 2018 میں ایک ایم پی اے تھے ڈاکٹر سید وسیم اختر، فوت ہو گئے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے تحریک پیش کی پنجاب اسمبلی میں کہ جی قرآن کریم کو ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جائے۔ اچھا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا سبب ہوا کہ وہ نہ فائنل ہو سکا، لیکن بعد میں پنجاب اسمبلی نے اس کو ایک قانون کی حیثیت دے دی، اور اس کے لیے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ اس کا آپ نصاب بنائیں اور اس کی عملی شکل سامنے لائیں۔ تو اتفاق سے میں بھی اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں کہ جس نے وہ نصاب ترتیب دیا۔ تو اب پہلی جماعت سے 5ویں تک ناظرہ پڑھنا ہر بچے کے لیے لازم ہوگا، اور اسی طرح 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے گا۔ اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ بچوں پہ زیادہ بوجھ نہ آئے، تو کچھ سلیکشنز ہیں جو وہاں دے دی ہیں، اور کو گلوسری انہیں دے دی ہے کہ یہ اتنے الفاظ تو بچے کو قرآن کے آنے چاہیے۔ اچھا، اس کا بڑا خوبصورت فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اردو بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم یا عربی زبان جو ہے اس میں تقریباً 65% ذخیرہ الفاظ ہم نے اردو میں عربی سے لیا ہے، تو وہ ہمارے بچے کی اردو بھی اچھی ہوگی، قرآن تو آئے گا ہی، ساتھ ہماری قومی زبان کو بھی تقویت ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم جو امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز ہیں؟ اور اگین اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز بھی شامل ہیں تو انگلش میڈیم اور وہ والا معاملہ بھی ذرا بیان کیجیے گا، وہ بھی شامل ہے؟ ہاں جی، اس میں جو سکولز کی حد تک تو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں، گورنمنٹ کے سکولز ہوں یا پرائیویٹ سکولز ہوں، تمام سکولز میں اب شروع ہو چکا ہے اس سیشن سے، یہ جو پچھلی ایڈمیشنز ہوئے ہیں اس میں کلاسز شروع ہو گئی ہوئی ہیں، اور اتفاق سے میں براہ راست میری اپنی بیٹی پڑھ رہی ہے تو میں خود دیکھ رہا ہوں اسے کہ سکولز میں امپلیمنٹیشن ہوگی ابھی، جو بلکہ میری تجویز ہوگی اگر یہ بات ہماری حکومت کے ذمہ داران تک بھی پہنچ جائے، پلیز پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس پیغام ٹی وی کا، کہ سرکاری جامعات میں تو یہ ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، جو نجی جامعات ہیں ان میں یہ سبجیکٹ آفر ہی نہیں کیا جا رہا، تو وہ یونیفارمٹی آنی چاہیے۔ اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہے تو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی قرآن کریم پڑھایا جائے، جو کہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ ایک یونیورسٹی میں صرف جو اسلامیات کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ دیگر پرائیویٹ جامعات میں نہیں پڑھایا۔ اس کا مطلب ہے سر کہ لیک ہے کہیں نہ کہیں، اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہوگی اس بارے میں؟ دیکھیں نا جی، پہلی تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر پہلے جس طرح گورنر صاحب کے احکامات سے یہ ایک امپلیمنٹ ہو چکا تو وہ اس کو ریویو کر لیں کہ اس کو جو نجی جامعات بھی اس کو شروع کریں، ایک چیز۔ دوسرا، جو پراپر ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہونے چاہیے سکولز میں بھی اور جامعات تک، تاکہ یعنی ہم ایک ایسا استاد دے سکیں کہ جو نہ تو فرقہ وارانہ وہاں کو مسائل پیدا ہوں اور ایک سافٹ امیج جائے، اور جو بچہ جو آج میڈیا میں جس طرح کی اور بالخصوص سوشل میڈیا کا جس طرح وہ اس میں انوالو ہے ہمارا بچہ، تو بڑے چیلنجز ہیں، اس کو کیسے نکالنا ہے اس میں سے، ادھر اٹریکٹ کیسے کرنا ہے؟ کہ اگر ٹیچر کی اچھی گریننگ ہوئی ہوگی تو وہ یقیناً اپنے بچوں کو اپنی طرف لا سکے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹیچرز اویلیبل ہیں ہمارے پاس؟ ڈیفینیٹلی بالکل ہیں۔ جہاں تک پنجاب یونیورسٹی کی کا تعلق ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے کیا کیا کہ جو انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، شیخ زائد اسلامک سینٹر
اور ڈپارٹمنٹ آف عربک، جی یہ 3 جو ادارے ہیں ان کی پرماننٹ فیکلٹی کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ پڑھائیں قرآن کریم. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایچ ڈی کر چکے ہمارے اسٹوڈنٹس یا کر رہے ہیں اور جو ایم فل ہیں، کیونکہ ایچ ای سی کی بنیادی شرط ہے کہ یونیورسٹی کی سطح پر ایم فل ہونا لازمی ہے ٹیچر کے لیے، کہ کم از کم ایم فل ٹیچر ہو. تو وہ ہم نے الحمدللہ ان کے انٹرویوز کیے اور تقریباً 125 کے لگ بھگ ٹیچرز کی ہم نے ایک لسٹ تیار کی، وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو دے دی. وہ مجوزہ لسٹ ہے، تجویز کیا ہے ہم نے. ان جو ڈپارٹمنٹ ہیں مختلف ان کو بلا لیتے ہیں ان ٹیچرز کو، ان میں سے جسے وہ چاہیں، تو وہ الحمدللہ کامیابی سے. اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایڈ کر دوں، ہم نے یہ کیا کہ اس میں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی رکھا. ایک ورکشاپ اب تک ہم نے کی ہے، ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ ہوئی کہ کس طرح پڑھایا جائے، کن ایشوز کو جو ہے بچے کی دلچسپی بھی قائم رہے اور جو قرآن کا پیغام ہے وہ بھی ٹھیک طور پہ سمجھ سکے. بے شک بے شک. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کی روح سے آ جاتے ہیں، ہم اب کیونکہ اس کو ایک بڑے اسپیکٹرم پہ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یونیورسٹی ایک نہیں ہوگی، بہت سی یونیورسٹیز ہوں گی، ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوں یا ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں. اس لیول پہ اگر ہم سکیل بڑا کریں گے تو ہمیں زیادہ ٹیچرز کی ضرورت ہوگی، زیادہ اساتذہ کی ضرورت ہوگی. اویلیبل ہو جائیں گے سر؟ میں عرض کرتا ہوں اس کو ہم 2 حصوں میں اس بات کو رکھ لیتے ہیں کہ اسکول سائڈ پہ جو ہمارے پاس آلریڈی اساتذہ جو فیکلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ہم ان سے فائدہ لیں. مثلا اسکول سائڈ پہ اسلامیات کا ٹیچر ہے، اردو کا ٹیچر ہے، اور الحمدللہ ہم ایک مسلم معاشرہ ہے، ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود سے ہی اس کو دین پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. بچہ سنبھلنے لگتا ہے تو ماں بسم اللہ کہہ کے اس کو پکڑتی ہے، اٹھاتی ہے، تو اس کے یعنی لاشعور میں بچے کے دین ہے، تو کوئی دقت نہیں ہوگی. ہمارے جو اساتذہ ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، اسکول لیول پہ ہوں یا کالج لیول پہ ہوں، ان کو ہم ان کو ایک ٹریننگ سے گزار دیں. اور ہمارے ہاں قائد جیسا اسکول سائڈ پہ ادارہ موجود ہے جو ٹریننگ دیتا ہے، اور ان کی پلاننگ میں ہے وہ انشاءاللہ اس کی ٹریننگ دیں گے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی ہمیں مسائل ہوں. جیسے آپ فرما رہے ہیں سر، اس کا مطلب ہے بیسٹ ریسورسز جو اویلیبل ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا سر، یہ بھی کویسچن بن جائے گا کہ یقیناً بہترین استاد بہترین معاشرے کو جنم دے گا. تو ہم چونکہ قرآن کریم کی دین کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں ان ٹیچرز کو اس حد تک اچھی ٹریننگ دینی ہوگی یا اس لیول پہ لانا ہوگا کہ وہ آگے پروڈیوس اچھا کر کے دکھائیں. اس کے بارے میں بتائیے. یقیناً یعنی یہ بنیادی بات ہے کہ اگر اچھا، اصل میں پتہ کیا ہے، استاد بھی یہ ذہن میں رکھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یعنی ہم تو الحمدللہ پیغمبرانہ پیشے میں ہیں، اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو عربی اسلامیات کا استاد ہے جس نے قرآن پڑھانا ہے، اس سے بڑا خوش قسمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کا رزق اپنے دین کی خدمت میں لکھ دیا ہے. تو یعنی وہ معاش کا معاملہ بھی اس کا حل ہو رہا ہے اور وہ خدمت بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ 2 کیلکولیٹر چل رہے ہیں سر. ایگزیکٹلی. ایک تو نیکی کاؤنٹ ہوتی جا رہی ہے، دوسرا آپ اپنا رزق لیتے جا رہے ہیں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے سر؟ یقیناً. اچھا سر، ایک کویسچن جو کہ ہم تھوڑا سا دوبارہ آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف، کہ یونیورسٹی سطح پر جو قرآنی تعلیمات کو پڑھانے کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، جیسا ابھی بیان کر رہے تھے آپ، اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیجیے گا. کیا لاہ عمل بنایا گیا؟ اچھا، ہم نے یوں کیا کہ یعنی جیسے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا کہ وہ 4 کریڈٹ آر کا یہ کورس ہے، اور ہم یعنی بی ایس 4 ایئر پروگرام یعنی 8 سیمیسٹرز پہ یہ مشتمل ہوگا. سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، یعنی ابتداء سے انتہا تک پورا قرآن کریم ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہمارا طالب علم ہے وہ
مختلف مذہبی پس منظر لے کے آ رہا ہے. یقیناً. ٹھیک ہے, تو اسے کیا پڑھائیں. کہیں ہم نے بہت کوشش کی کہ اختلاف نہ ہو, اختلاف سے بچیں. تو ہم نے الحمدللہ 19 تراجم قرآن کی ایک فہرست دے دی, وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. سینٹر فار قرآن اینڈ سنہ کی ویب سائٹ ہے cqs.edu.pk. آپ اسے وزٹ کریں تو جو قرآن کا ٹیب کھولیں گے اس میں وہ 19 تراجم کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ تمام مکاتب فکر کو فالو کرتی ہے. طالب علم قرآن پڑھے, کوئی سا ترجمہ لے لے جو اسے پسند ہے, وہ اس کی چوائس ہے, وہ اس کی کوئی چوائس ہے, کمپلشن نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے. ویری گڈ, یہ الحمدللہ ہم نے یہ کیا. اچھا, اس میں اب قرآن کریم کو ہفتہ وار 3 کلاسز میں پڑھانا ہے, یعنی 8 سیمیسٹرز میں. اس کو کیسے پڑھایا جائے, تو ہم نے یعنی پہلا سیمیسٹر ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں پلیز کہ جو پہلا سیمیسٹر ہے وہ سورہ فاتحہ سے آل عمران تک ہے. اسی طرح دوسرا سیمیسٹر سورہ نساء سے سورہ الانعام تک ہے. اسی طرح 8ویں سیمیسٹر تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے کیا کیا کہ باقاعدہ لیسن پلان کر دیا. یعنی سیمیسٹر میں 48 کلاسز ہیں, 45 کلاسز کلاس ورک ہوگا, 46ویں کلاس میں 24ویں کلاس میں مڈ ٹرم ایگزام ہوگا, اور 46ویں کلاس میں تھوڑا ریویژن ہوگا, 47ویں کلاس میں اس کا فائنل ایگزام ہوگا بچے کا, اور 48ویں کلاس میں ہم اس کا اورل ایگزام لیں گے. ہم اسے الاختبار الشفوی کہتے ہیں کہ زبانی امتحان ہوگا اس کا. اچھا, تو اس طرح وہ 48 کلاسز پوری ہو جائیں گی. ہم نے لیسن پلان دیا ہے کہ اوسطاً 11 آیات ہیں جو 1 گھنٹے کی کلاس میں پڑھائی جائیں گی. کسی کلاس میں وہ 20 بھی ہو جاتی ہیں اور کسی میں 8 بھی ہو جاتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم کہ آیت موضوع بھی مکمل ہو رہا ہو, اور کچھ میں آیات لمبی ہیں تو وہ بھی کور ہو جائیں. اس طرح ہم نے ہفتے میں یعنی 1 گھنٹے کی 3 کلاسز ہوں گی, اور پورے سیمیسٹر میں ہم قرآن کریم پڑھا دیں گے. ہم نے پھر اساتذہ اور طلبہ کی سہولت کے لیے یہ کیا کہ ایک سیمپل اسیسمنٹ بھی دے دی انہیں. ایک ماڈل پیپر بنا دیا کہ مڈ ٹرم 35 مارکس کا ہوگا, تو کس قسم کے سوال آ سکتے ہیں وہ ہم نے لکھ دیے, بتا دیے انہیں. اسی طرح فائنل ٹرم ایگزام 40 مارکس کا ہوگا, وہ اس میں کتنے یعنی اس کا پیٹرن دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے, اور 25 مارکس کا ہم وہ لیں گے ناظرہ, اس سے بچے سے سنیں گے بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی اس سے پوچھیں گے, یعنی تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعی بچے نے اس کو تیار کر لیا ہے. فروٹفل ہوا ہے یہ سارا پروسیس. یعنی اچھا سر, آپ نے تو ایک جملے میں وہ سارا بیان کر دیا کہ ویب سائٹ پہ دے دیے ہیں مختلف تفاسیر اور تراجم. سر یہ بڑا مشکل کام تھا, آپ نے ایک لائن تو بول دی لیکن اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہوگی. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ, جس طرح ہم مذہب دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جس طرح بڑی نزاکت ہے اس جملے کی بھی, اس کو اسیس کرنا, اس کی نزاکت کو سمجھنا, پھر تفاسیر کو سمجھنا, پھر تراجم کو سمجھنا, یہ کیسے یہ سارا پروسیس کیا؟ ایک تو یہ بالکل واضح رہے کہ ہم تفسیر میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, ہم نے بچے کو لفظی ترجمہ پڑھانا ہے اور بامحاورہ ترجمہ پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم تفسیر میں نہیں جا رہے. اختلاف وہاں ہونے کا امکان ہے کہ ایک آیت کی انٹرپریٹیشن ایک مکتبہ فکر ایک طرح سے کر رہا ہے تو دوسرا دوسری یعنی طرح وہ آپ نے چینل چھیڑا ہی نہیں. وہ چھیڑا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ تراجم قرآن کی لسٹ ہم نے دے دی. وہ ہم نے اس طرح کیا, پہلے تو وہ جو 7 وائس چانسلرز کی کمیٹی تھی انہوں نے تجویز کیا. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کی سطح پہ ہمارے پرو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب, وہ اس کے کنوینر ہیں. اس ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کے کنوینر ہیں, اور بربنائے ہوتا میں اس کا سیکٹری ہوں اس کمیٹی کا. تو وہ 10 رکنی کمیٹی ہے, اس نے بھی مشورہ کیا اور بیچ میں چند اور تراجم بھی ایڈ کیے.
تاکہ کوئی کمی کا امکان نہ رہے. لینگویج, سوری ٹو کٹ یو سر پلیز, ہم دوبارہ یہاں پہ لینگویجز کیا رکھی اس میں؟ اچھا وہ دونوں ہیں, اردو میں بھی ترجمہ ہے اور انگلش میں بھی ہے. اس میں ہم نے انگلش ٹرانسلیشنز بھی دے دی ہیں. پکتھال کا ترجمہ ہے, مارماڈیوک پکتھال کا, محمد اسد کا, ٹھیک ہے, اس طرح. اور یعنی 4-5 ہم نے انگریزی تراجم دے دی ہیں, باقی اردو ہیں. کیونکہ ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ وہ جو بچہ او لیولز اور اے لیولز کر کے آ رہا ہے اس کو اردو اس طرح نہیں سمجھ آ رہی, تو وہ انگلش ٹرانسلیشنز پڑھ لے, پڑھے صحیح کچھ تو, تاکہ قرآن کا میسج صحیح طور پہ سمجھ جائے. اب دوبارہ اس پہ آتے ہیں, وہ آپ فرما رہے تھے کہ پوری ایکسرسائز کی گئی اور وہ تراجم جو رکھے گئے وہ آپ بیان کر رہے تھے. میں اس کے ساتھ وہ جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو ماڈل پیپرز بنائے, اس طرح پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ بچہ کوئی قرآن کریم اٹھا کے لا رہا ہے, کوئی سپارہ اٹھا کے لا رہا ہے, تو وہ ایک یونیفارمٹی ہو. تو وہ ہم نے باقاعدہ ایک کیا کہنا چاہیے ورک بک جو ہے وہ ورک بک ہم نے ترتیب دے دی. اس میں اوپر آیت دی ہوئی ہے, نیچے لفظی ترجمے کے لیے جگہ ہے, پھر بامحاورہ ترجمے کے لیے جگہ ہے. سائڈ پہ ہم نے کو ایکسٹرا نوٹس لینے ہیں اس نے, تو وہ اسٹوڈنٹ وہ بھی اپنے طور پہ لے لے. تو اس طرح آخر میں نیچے گلوسری بھی دے دی ہے کہ وہ عربی جو ٹیکسٹ ہے, کوئی قرآن کا لفظ ہے, ساتھ اس کا اردو اور انگریزی میں اس کا مطلب بھی بتا دیا, تاکہ بچہ اپنے طور پہ بھی پڑھنا چاہے. ہم مستقبل میں یہ پلان کر رہے ہیں کہ ان لیکچرز کو ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی بچہ کلاس میں نہیں پڑھ سکا, سمجھ نہیں آئی, تو جو ہمارے فیلڈ کے بہترین اساتذہ ہیں ان کو ہم ان سے پروگرام ریکارڈ کر کے وہ ہم اس میں اپنی ویب سائٹ پہ لے آئیں گے, تاکہ بچہ وہاں سے بھی پڑھ سکے اور عام لوگ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. صرف یعنی جی بالکل باقی سب بھی استفادہ لے سکتے ہیں. اچھا سر, ایک اس میں چیز جو ہمارے پاس غیر ملکی بھی آتے ہیں اسٹوڈنٹس یا غیر مسلم اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, ان کے لیے کیا رکھا گیا اس میں؟ جی ہاں, اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ قرآن کریم کے متبادل کے طور پہ ایتھکس کا ایک ایتھکس کے ٹائٹل کے ساتھ ہم نے وہ پیش کیا کہ اس میں جو ہمارے مسیحی بچے ہوں گے انہیں ہم وہ جو بائبل کا ترجمہ ہے وہ ہمارے ہاں وہ جو کمیٹی میں نے آپ کو عرض کیا پہلے ہے, اس کمیٹی نے آگے ایک سب کمیٹی بنائی. اس میں ہمارے مسیحی اساتذہ ہیں, کوئی ہندو استاد ہیں, انہوں نے ان کے مشورے سے انہوں نے ترتیب دیا, میں بھی اس کمیٹی میں ساتھ شامل تھا. تو وہ ہم نے بائبل کی کچھ سلیکشنز لے لیں کہ ادھر اگر مسلمان بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو مسیحی بچہ بائبل پڑھ لے اپنے مذہب کے بارے میں. اسی طرح جو ہندو بچہ ہے اس کے لیے وہ گیتا میں سے سلیکشنز اس کو دے دی ہیں, وہ گیتا میں سے پڑھ لے. اچھا سر, اگر یہ اسی طرح سے کوئی نان مسلم یہ چاہے کہ میں قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس کے بارے میں؟ بہت مناسب بات کی آپ نے. ہماری طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ کسی بھی بچے کے لیے کہ وہ لازماً قرآن پڑھے. واہ. ہم مجبور نہیں کر رہے. اگر کوئی نان مسلم قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو سر آنکھوں پہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہے, آئے پڑھے, ٹھیک ہے. ہم اسے مجبور نہیں کریں گے کہ وہ آ کے قرآن پڑھے. اپنے چوائس پہ وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو خوش آمدید, اگر وہ willing ہے تو موسٹ ویلکم. جی ہاں بالکل. اچھا سر, یہاں پہ پھر ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہم نے ماں کی گود سے ہی دین کو سمجھنا, سننا, دیکھنا شروع کر دیا, لیکن جو نان مسلم ہیں ان کو دین کی وہ ڈیپتھ یا انیشیل چیزیں بالکل نہیں پتہ ہوں گی, تو ان کے لیے کوئی ہیلپ آؤٹ کیا گیا اس میں, کوئی کورسز رکھے گئے وہ اس لیول سے سمجھ سکیں؟ میں عرض کرتا ہوں, اسلامیات لازمی مضمون تو پڑھایا جا رہا ہے, اس میں نان مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایتھکس کا پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری بنیادی چیزیں اس سائڈ پہ کور ہو رہی ہیں. ہم نے جو ریلیجس بک ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ قرآن ہے, وہ بائبل ہے, وہ گیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم اس میں سے اسے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. وقت کی ضرورت بھی تھی, آنے والے دور میں اس کی اہمیت بھی تھی.
یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں بھی اہمیت ہے، لیکن ہم اس کو شاید بھلائے بیٹھے تھے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں تھوڑا شیئر کروں گا. یقیناً آپ کا بھی کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب ہم دیار غیر جاتے ہیں، جب ہم ایسے لوگوں میں رہتے ہیں کہ جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، کرسچنز ہیں، جیوش ہیں، اور بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جب آپ ان میں بیٹھتے ہیں تو آپ سے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، واٹ از ان یور ہولی بک. تو میں کہتا ہوں کہ جی میں تو بس اس کو پڑھتا ہوں، میں صرف اس کی عربی پڑھ لیتا ہوں، مجھے اس کی روح کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں سر، تو میں اس کی روح کو نہیں جان پاتا، مجھے نہیں پتا. کیوں مجھے پتا نہیں ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں گا. تو دس از ویری گڈ انیشیٹو سر. الحمدللہ بہت اچھا ہوا کہ یہ ایک دیر آئے درست آئے ہم اسے کہیں گے. اور وہ ریاست مدینہ کی جانب یہ ایک بہت خوبصورت قدم ہے. اللہ کرے کہ ہم واقعی وہ ریاست مدینہ بنا پائیں. اور یہ اگر ویل ہے نا آپ کی، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے اس گورنمنٹ نے ایک خوبصورت موقع دے دیا آپ کو کہ آپ کا بچہ دین کو سمجھ جائے. اچھا، اس اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا قرآن کریم کی تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں یہ ایک سینٹر بنا، سینٹر فار قرآن اینڈ سنہ، اور مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی. تو ہم نے یہ پلان کیا ایک قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو قرآن کے مختلف موضوعات ہیں ان پہ ہم سیمینار اور لیکچرز بھی کروا رہے ہیں. مثلا پچھلے دنوں ہم نے اسلام کا قانون وراثت، اس پہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے استاد ہیں ڈاکٹر عبدالحی ابڑو، انہیں ہم نے ریکویسٹ کی، وہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت اچھا یہاں لیکچر دیا. وہ کتابی شکل میں ہم نے اسے پرنٹ بھی کر لیا ہے. تو وہ یعنی قرآن کا حکم ہے مواریث کا کہ بھی میراث کی تقسیم کس طرح ہو. اور یہ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ بیٹی کو، بہن کو اس کا حصہ ہی نہیں دیا جاتا. تو ہم نے الحمدللہ یعنی قرآن کی تشریح اس حوالے سے کہ جو قرآن میں جو موضوعات ہیں ان کو ہم کریں. آگے چل کے ہم جو مستقبل میں کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، باٹنی سے ریلیٹڈ قرآن کریم میں 16-17 آیات ہیں. تو ہم باٹنی کے اساتذہ کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہوں، ساتھ ہمارے عربی اسلامیات کے اسکالرز ہوں گے، وہ مل بیٹھیں گے، وہ آیات آپس میں ڈسکس کریں گے تاکہ باٹنی کے ٹیچر کو نئے ایونیوز ملیں، قرآن سے رہنمائی ملے. کہ انوائرمنٹل سائنسز دیکھیں، انوائرمنٹ ابھی قرآن نے یعنی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے فرما دیا کہ زمین سکڑ رہی ہے، سمندر پھیلیں گے. جی ٹھیک ہے. اب وہ قرآن کریم میں اطرافہا کا لفظ آیا کہ یعنی سمندروں کی حدود بڑھیں گی، کنارے پھیلیں گے. تو یہ اگر ہمیں بات پہلے کہیں سمجھ آ جاتی تو ہم اس کا بہترین حل ہمارا مسلمان سائنٹسٹ کر سکتا کہ جی اس انوائرمنٹل چینجز جو آ رہی ہیں اس کو ہم نے کس طرح قابو پانا ہے. قرآن ہمیں رہنمائی دے رہا ہے. تو مطلب الحمدللہ ہم اس طرح پلان کر رہے ہیں کہ مختلف موضوعات کو بنیاد بنا کر ہم ہمارا سینٹر اپنے طلباء کو اور فیلڈ کے اسکالرز کو، ریسرچرز کو وہ ایک پلیٹ فارم دے گا جس میں وہ ریسرچ کر. سر گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے مسلمان سائنٹسٹ کی بات کی تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. یقیناً کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہماری مسلمانوں کی، آپ کی بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ایفرٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ایک اور ہمارے بڑے پیارے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کا میں انٹروڈکشن کرواؤں گا. سر آپ سے گفتگو جاری رہے گی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو بھی شامل کر لوں گفتگو میں. تو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر حسین رحمانی صاحب، عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں جو پچھلے 3 سال سے آئرلینڈ میں مقیم ہیں. یہ وہاں پہ کیوں مقیم ہیں، انہوں نے کیا کیا اچیومنٹس لی ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، پاکستان کا مان ہیں یہ. اور ان کو ہم کیونکہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے تھرو، صبح وطن کے اس پروگرام کے تھرو، تو یقیناً ہم پہلا ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں اپنے اس پیارے بھائی کو کہ جنہوں نے پاکستان کا نام نہ صرف روشن کیا ہے بلکہ اس پہ مزید فتوحات کیا کرنے والے ہیں. ان سب پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. مبشر حسین رحمانی صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں.
بہت بہت شکریہ آپ نے کہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. مور دین ویلکم جی, پلیئر ہیونگ یو. اور آپ سے ہم بہت سی باتیں بھی کریں گے اور آپ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش بھی کریں گے. ماشاءاللہ دین پہ بھی کاربند ہیں آپ اور فتوحات بھی جاری ہیں جدت کے دور میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی ترقیاں دیں. شکریہ. اچھا, کویسچن بہت سے ہیں میرے پاس, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کر کے کویسچن بھی پوچھ لوں اور ساتھ ساتھ آپ جواب بھی دیتے جائیں تاکہ تھوڑے وقت میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے سر؟ جی. اچھا, کویسچن ہے جی, پاکستان میں ہر ایک کو آپ کے کامیابی کے سفر کو جاننے کا اشتیاق ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اپنے تعلیمی سفر, ملک کے اندر تعلیمی مراحل اور بیرون ملک تعلیم کے حوالے سے کیا کیا مراحل رہے؟ جی میں نے الحمدللہ ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کراچی سے گورنمنٹ نیشنل کالج سے کیا, اور اس کے بعد میں نے میہان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کے اندر انجینئرنگ کی 2004 کے اندر. اس کے بعد پھر الحمدللہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے مجھے اسکالرشپ ملی, ماسٹرز لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی. اس کے لیے میں پھر فرانس چلا گیا اور فرانس میں میں نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی, اور پھر اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا پاکستان, اور پاکستان میں میں نے کامسیٹس یونیورسٹی واہ کینٹ کے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ سرو کیا 5 سال تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سر آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسکالرشپ پر بیرون ملک پی ایچ ڈی مکمل کی, جیسے آپ نے ابھی فرمایا. عموماً پاکستانی طلبہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وطن واپس نہیں آتے. آپ نے واپس آ کر 5 سال خدمات سر انجام دینے کا وعدہ کیا تھا, جو کہ آپ نے پورا بھی کر دیا. اس کے پیچھے جذبہ کیا کار فرما تھا؟ جی, اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. اور بیسیکلی جب بندے کے سامنے کوئی ایسی پرکشش چیز آتی ہے تو وہ ڈگمگا جاتا ہے, اور میں بھی ڈگمگا گیا تھا. مگر اللہ پاک کا بہت فضل ہوا کہ میں مدارس کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ تعلق میں تھا, تو میں ہر چیز پوچھ کے مشورے سے کرتا ہوں. تو میں نے یہ بات بھی ان سے پوچھی کہ جی میں نے ایک بانڈ سائن کیا ہوا ہے حکومت پاکستان کے ساتھ, تو میرا دل بھی نہیں چاہ رہا آنے کا اور مجھے فیوچر بھی باہر لگ رہا ہے, آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ بانڈ کی ساری شکیں انہوں نے ہم سے پوچھیں, تو ہم نے ان کو بتا دی کہ کیا کیا شکیں ہیں. میں ایک شک یہ تھی کہ آپ واپس پاکستان آئیں گے اور 5 سال ملک کی خدمت کریں گے, یا پھر آپ جتنے بھی پیسے ہیں اس کو پینلٹی کے ساتھ ادا کریں گے. تو انہوں نے پھر کافی سارے سوالات کیے کہ بھائی آپ کا فیوچر کہاں پہ زیادہ بہتر ہے, کیا چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں, بات کر کے دیکھیں ایچ ای سی سے کہ وہ کیا کہتی ہے. تو ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بات کی, تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بیسیکلی یہ کہا کہ آپ کو پیسے لوٹانے پڑیں گے, مگر وہ یکمش یا 2 قسطوں میں لوٹانے پڑیں گے. تو اتنی تو پاسبلٹی نہیں تھی. تو پھر علماء اکرام نے یہی کہا کہ آپ امیڈیٹلی واپس آ جائیں اور اپنا بانڈ نہ توڑیں, اپنا بانڈ کو فلفل کریں, اور اللہ پاک آپ کے کام میں اور ہر چیز میں برکت دے گا. تو یہ جذبہ کار فرما تھا کہ اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کیا جائے اور واپس جا کے سرو کیا جائے. تو جیسے رحمانی صاحب آپ نے فرمایا کہ تھوڑا ڈگمگا بھی گئے تھے, تو اپنے آپ کو کیسے سٹیبل کیا, واپس کیسے ہمت باندھی؟ جی دیکھیں, واپس انہوں نے اس طرح سے ہمت باندھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے نا, اور قبر میں بھی جانا ہے, اور اصل میں تو انسان کی زبان ہوتی ہے جو وہ دیتا ہے, اور اسلام اور ہمارا جو مذہب ہے وہ دیانتداری اور امانتداری اور سچ کا سبق دیتا ہے, اور جھوٹ سے آپ کو بچاتا ہے. تو اگر میں کسی علماء اکرام کے ساتھ مدارس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں, اور ان کی یہ بیسک جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ اپنا وعدہ پورا کریں, اس کو پورا نہیں کرتا, تو پھر یعنی ان کی طرف نسبت کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا. اس واسطے میں نے آنکھیں بند کیں, اور جس طرح سے انہوں نے مشورہ دیا پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے واپس الحمدللہ آ گیا. ایک چیز اور ہے رحمانی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ دین اور دنیا ماشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, بارش بھی ہیں. ایسے ملک میں آئرلینڈ, کیونکہ آپ مغرب میں رہ رہے ہیں, تو وہاں پہ رنگینیاں بہت زیادہ بندے کو اور ایج کے اس سیشن میں جس میں سے آپ گزر رہے ہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. سر کنٹرول کیسے کیا آپ نے؟ جی آئرلینڈ تو پھر بھی نسبتاً بہتر ہے, مگر اگر آپ فرانس جائیں اور اس طرح سے دوسرے ممالک میں جائیں تو وہاں پہ حالات تھوڑے سے اور خراب ہیں. اس کا طریقہ کار جب علماء کرام نے یہ بتایا, جب میں نے ان سے پوچھا, ایک تو نظروں کی حفاظت, کہ جتنی زیادہ ممکن ہو سکے کہ ہم نظروں کی حفاظت کریں, کیونکہ نظر جو ہے نا وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور جس چیز کو دیکھتی ہے اس کا اثر اپنے دل پہ لیتی ہے. اور پہلی چیز ہوتی ہے اختلاط, یعنی پہلے آپ
دیکھتے ہیں، پھر آپ کا بات کرنے کو دل چاہتا ہے اور پھر آگے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہلی چیز کو ہی آگے پنپنے نہ دیں، اور اس سے دیکھیں جو بندہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے یا اس سوچنے کے کام میں مشغول ہوتا ہے، اس کو فوکس چاہیے اور مائنڈ فریش چاہیے، جبھی وہ پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے. تو آپ نے ریسرچرز اور سائنسدانوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے کام میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دوسری چیز کی فکر نہیں ہوتی. تو یہی ایٹیٹیوڈ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ میں یہ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کروں، اور سب سے پہلے تو نظروں کی حفاظت کروں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یعنی اذان دے کے نماز پڑھوں. یعنی آپ وہاں پہ دور دور تک مساجد نہیں ہوتی، فرانس میں بھی اور آئرلینڈ میں بھی. تو اگر ہم کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کسی ایک دوست کو دیکھ لوں یا کسی مسلمان بھائی کو دیکھ لوں، اور اذان دے کے پڑھوں، کیونکہ جہاں تک اذان کی آواز جائے گی وہاں تک جو ہے نا شیطان بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز سن کے، اور پھر اس کا ایک نورانیت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انشور کروں کہ میں کبھی تنہا نہ رہوں، یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تنہا رہنے میں آج کل موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز ہوتی ہے، اور باہر آپ کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اور ہر پاسبلٹی ہوتی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ تنہائی میں کم وقت گزارا جائے، اور جو ہے پورے دن میں اپنے آپ کو کام میں اتنا تھکا دیا جائے کہ جب گھر بندہ واپس آئے تو بس پھر معمولات کر رہے ہوں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور تبارک الذی ذکر وغیرہ، اور پھر بندہ سو جائے تاکہ اگلے دن فریش ہو کے اٹھے اور پھر دوبارہ کام میں لگ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کو سائنس ریسرچز کی عالمی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، اور کتنے سائنسدانوں کی فہرست جو تھی وہ شارٹ لسٹ کی گئی تھی، اور آپ کی فیلڈ کے کتنے ریسرچرز اس میں شامل ہیں ابھی؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ ایک لسٹ ہے، ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز کی لسٹ، جو کہ ہر سال کلیریویٹ ایک ادارہ ہے، ایک کمپنی ہے جو کہ ایشو کرتی ہے. یہ کمپنی ایز اے ریگولیٹری باڈی کے طور پہ کام کرتی ہے. یہ پوری دنیا میں جتنی بھی سائنس ہو رہی ہے یہ اس کو انڈیکس کر رہی ہوتی ہے، اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو کرونا ویکسین فائزر کی بنی ہے یا ایسٹرازینیکا آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی بنی ہے، تو یہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے، لوگوں پہ اس کو لگانے سے پہلے سائنسدانوں نے، ریسرچرز نے بہت زیادہ اس کی ایکسپیریمنٹیشن کی، اس کے بارے میں لکھا، اس کے ریسرچ آرٹیکلز چھاپے، سائنسی تحقیقی مقالے چھاپے. جب وہ پیئر ریویو ہو گئے، جب وہ پوری طریقے سے ان کو چیک کر لیا گیا، اور پھر ریگولیٹری باڈی جو ویکسین کو ریگولیٹ کرتی ہے امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی، جب انہوں نے اس ایکسپیریمنٹس کو چیک کر لیا کہ ان میں کوئی مسائل نہیں ہے اور سائنسی طور پہ جانچ لیا، پرکھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو پبلکلی اویلیبل یا پبلکلی اس کو لگانے کی اجازت دی. اب یہ جو ایجادات ہیں، یہ جو جتنی بھی سائنس ہو رہی ہے، یہ جرنلز میں چھپتی ہے، ریسرچ پیپرز کی فارم میں، اور کلیریویٹ ان تمام ریسرچ جرنلز کو یا ریسرچ آرٹیکلز کو اوور لک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ادارہ چونکہ اس کے پاس پورا ڈیٹا بیس ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی ریسرچرز ہیں، سائنسدان ہیں، ہر ایک کی تحقیق اس کے پاس ہوتی ہے اور اس کے پاس پورا پریویلیج ہوتا ہے، تو یہ ادارہ یہ ایک لسٹ متعین کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ اور بھی دوسری کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ سائٹیشن لوریٹس کی ایک لسٹ مرتب کرتا ہے ہر سال. یعنی یہ اس بات کا ایک اندازہ لگا کے دیتا ہے کہ آئندہ سال کن کن سائنسدانوں کو اور محققین کو نوبل پرائز ملے گا، اور ان کی یہ جو پیشن گوئی ہوتی ہے یہ کافی حد تک درست بھی ہوتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو بیسیکلی یہ ادارہ اس نے پچھلے 10 سال کے جتنے بھی محققین ہیں، ریسرچرز ہیں سائنس کے 21 شعبوں کے اندر، وہ تمام کلیکٹ کیے اور ان کے 10 سال کے تحقیقی مقالوں کو نکالا جو بھی انہوں نے تحقیقات کی ہیں، اور پھر ان میں سے ٹاپ 1% کو شعبے کے حساب سے انہوں نے الگ کیا، اور پھر یہ لسٹ میں ٹاپ 1% ہر شعبے کے حساب سے سائنسدانوں کو شامل کیا یا ریسرچرز کو شامل کیا. اب اس میں بہت سارے شعبے ہیں، کمپیوٹر سائنس کا بھی شعبہ ہے، میڈیسن کا بھی شعبہ ہے، اور فزکس کا بھی ہے، کیمسٹری کا بھی ہے، میتھمیٹکس کا بھی ہے، کافی سارے شعبے ہیں. تو ہر شعبے کی الگ الگ انہوں نے وہ سائنسدانوں کی فہرست نکالی. جی. تو مجھے کمپیوٹر سائنس کے شعبے کے اندر سن 2020 کے اندر شامل کیا گیا. اس وقت اس میں غالباً 124 یا 126 لوگ تھے عالمی طور پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر، تھوڑا اس کویشچن کی طرف بھی آئیں کہ آپ ماشاءاللہ صوم و صلات کے پابند ہیں، باشرہ ہیں. دین کی طرف آپ کی رغبت کیسے بڑھی، کیسے آئے؟ اب کیا کبھی دینی تعلیم کا بھی شوق رہا ہے آپ کو؟ پروفیشنل لائف میں جو دینی لگاؤ ہے
یہ اس نے کس طرح سے مدد کی آپ کو؟ جی بالکل، میرا دلی ابھی بھی بہت میری دل کی خواہش ہے کہ میں عالم بنوں، مفتی بنوں اور دینی علوم کو حاصل کروں، کیونکہ وہی اصل علوم ہیں اور وہی آپ کو اللہ پاک کی پہچان کراتے ہیں اور احادیث مبارکہ سے آپ کی نسبت جوڑتے ہیں۔ مگر جب بھی میں علماء کرام کے پاس گیا، مفتیان کرام کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں تاکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ تو جب میں نے انجینئرنگ میں داخلہ لینا تھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا دین کے ساتھ تعلق کرتے ہیں، میرے اندر تو بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں، مجھے دین کو سیکھنا چاہیے تاکہ میری بھی کچھ آخرت سنورے اور دنیا بھی سنورے۔ تو پھر اس کے بعد جب میں انجینئرنگ میں چلا گیا، مہران یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تو پھر وہاں سے میں ریگولرلی ہر ہفتے شب جمعہ ہوا کرتا تھا اور ان ڈفرینٹ علماء کرام مدارس میں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ملاقات کے لیے چلا جایا کرتا تھا اور ان سے کچھ سیکھنے کی ترتیب بنا لیا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے میرا تھوڑا سا تعلق بننا شروع ہوا مفتیان کرام کے ساتھ اور دینی طبقے کے ساتھ، اور مجھے پتہ چلا کہ جو پرسیپشن ہمیں میڈیا میں یا باہر مل رہی ہوتی ہے، اس کے بالکل اپوزٹ علماء کرام تو بہت ہی مخلص ہوتے ہیں اور بہت ہی آپ کو نرمی کے ساتھ اور چیزیں واضح کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے رحمانی صاحب کہ آپ انتہائی حساس ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز کچھ شیئر کیجئے۔ جی دیکھیں، جو آپ حساس ٹیکنالوجی غالباً سمجھ رہے ہیں وہ کوگنیٹو ریڈیو نیٹ ورکس کے حساب سے سمجھ رہے ہوں گے۔ جی بیسیکلی وہ ملٹری کی سائڈ پہ ہوتی ہے، مگر میں اس کی ملٹری اسپیکٹ پہ کام نہیں کر رہا، میں اتنی حساس چیزوں پہ کام نہیں کر رہا، میں تو اس کے کمرشل جو اسپیکٹس ہیں، یعنی عام عوام میں وہ کیسے استعمال ہوگی اس اسپیکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ تو میرے کام کے اندر وہ اتنی حساسیت نہیں ہے، اگر اتنی حساسیت ہوتی تو پھر میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بیسیکلی میری جو ریسرچ ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے شعبے کے اندر ہے، ان پرٹیکولر کمپیوٹر نیٹ ورکس کے اندر۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آئندہ آنے والے جو کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہوں گے ان کا ڈیزائن کیسا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی جو ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، جی ہم اس چیز پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ 10 سال بعد آنے والا جو انٹرنیٹ ہوگا اس کے اندر اسکیلیبلٹی کیا ہوگی، اس کے اندر اس کی پرفارمنس ایشوز کیا ہوں گے، اس کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ یہ ایک اسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ اور بھی دوسرے شعبے ہیں کمپیوٹر سائنس کے ڈومین کے اندر ہی جن کے اندر میں کام کر رہا ہوں۔ مثلاً جو ہے بلاک چین ہے، اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے جس کو فنڈنگ ملی ہے اور وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے کہ جو ہمارے پاس کووڈ-19 کے جو ایکس رے امیجز ہیں ان سے ہم کووڈ-19 کو ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکیں، اور آلریڈی سولوشنز موجود ہیں مگر ان سولوشنز کو اور امپروو کیا جائے، اس چیز پہ وہ کام کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستانی حکومت بھی مختلف پروجیکٹس شروع کر رہی ہے، آپ اس میدان میں ملک کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جی میں تو روشن مستقبل دیکھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے انیشیٹو اگر حکومت لے رہی ہے اور یہ آگے فردر چلتے رہیں اور سسٹین ہوتے رہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، خوب ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے رحمانی صاحب کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ رہنمائی کے محتاج بھی ہوتے ہیں، گائیڈ لائن نہیں ملتی انہیں، آپ خصوصی طور پر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ سجیشنز دینا چاہیں گے؟ جی سب سے بہترین یعنی سب سے مناسب سجیشن میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ جس بھی شعبے میں ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی، مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ہیں یا آپ کا انٹرسٹ گیم پروگرامنگ کی طرف ہے یا اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی طرف ہے یا امیج پروسیسنگ کی طرف ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جتنے بھی شعبے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے اور کسی ایک شعبے کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے۔ وہ مہارت جب آپ حاصل کریں گے تو آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بنیں گے اور پھر آپ کے لیے راستے خود سے چلے جائیں گے۔ پھر جب آپ ہائر لیول پہ چلے جائیں، ایکسپیرینس ہو جائیں، تو پھر بھلے آپ اپنا اسکوپ براڈ کر لیں اور ملٹیپل ایریاز پہ کام کریں، مگر انڈر گریجویٹ لیول یا پوسٹ گریجویٹ لیول پہ جب آپ سائنسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہوں اور پروفیشنل لائف میں قدم رکھ رہے ہوں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اندر ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں۔ مثلاً اگر آپ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر انڈر گریجویٹ کر رہے ہیں تو 4 سال کے اندر آپ 30-35 کورسز پڑھیں گے، اس میں ڈیٹا بیسز بھی ہوں گے، پروگرامنگ لینگویجز بھی ہوں گی اور ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی۔ ان میں سے آپ چوز کر لیں کہ یار میں نے کسی ایک چیز کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے۔ مثلاً آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے نا جاوا پروگرامنگ لینگویج میں مہارت حاصل کرنی ہے یا میں نے پائتھن میں حاصل کرنی ہے، تو آپ جتنے ماڈیولز آپ ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں، جیسے ڈیٹا اسٹرکچر پڑھا، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پڑھا یا اور دوسرے سبجیکٹ پڑھے،
ان میں آپ اسی میں فردر لینگویج کے اندر اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آتے چلے جائیں. تو اس سے پھر جب آپ فارغ ہو کے باہر نکلیں گے تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی میرے پاس انڈر گریجویٹ کی ڈگری تو ہے مگر یہ چیز ہے میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. تو یہ چیز اگر ہو جائے تو بہت مناسب رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں کچھ طبقات ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دینی رجحان شدت پسندی لاتا ہے. آپ نے یورپ کے اعلیٰ ترین اداروں سے بھی پڑھا ہے اور وہیں اپنی صلاحیتوں کا نہ صرف پڑھا ہے لوہا بھی منوایا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ تو اس کا بالکل اپوزٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خود میرے ذہن کے اندر یہ پرسیپشن تھی کہ پتہ نہیں اگر میں کسی عالم یا مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤں گا تو کوئی سوال کروں گا تو مجھے کیا جواب ملے گا. اور میں نے بہت ہی عجیب قسم کے لاجیکل جو فلسفیانہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں نا تو ہاسٹل میں ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے. ایسا بھی طبقہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کو مانتا ہی نہیں نعوذ باللہ, اور ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے مختلف قسم کا, مختلف مذاہب کا, مختلف فرقوں کا. تو جب آپ کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے اور آپ پھر ان سے سوالات دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی سوالات آتے ہیں. تو میں یہ بہت سارے سوالات مفتیان کرام کی خدمت میں پیش کرتا تھا. انہوں نے کبھی بھی کسی بھی سوال کا برا نہیں مانا اور مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ سوال نہ کرو, اور انہوں نے مجھے ہر سوال کو سیٹسفائی کیا اور بہت ہی جو ہے نا اچھے طریقے سے مجھے سیٹسفائی کیا. میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. جی ایک سوال تھا, یعنی ہم سب لوگوں کا یقین ہے کہ بھائی اللہ رب العزت اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں اور تمام طاقت انہی کے ہاتھ میں ہے. تو ہماری کلاس میں ایک جو ہے نا قادیانی ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے سوال کیا کہ یار اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے تو پھر تو اللہ پاک اس بات پہ بھی قادر ہے نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو بھی نبی بنا دیں. اب یہ ایسا سوال ہے کہ بندہ فوراً گھبرا جاتا ہے کہ یار اگر میں یہ کیسے میں اس کے بارے میں بول سکتا ہوں. تو پھر میں نے یہ سوال مفتیان کرام سے کیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے اور ایک قدرت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ پاک کا قانون, اللہ پاک کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں, مگر اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. تو وہ اس طریقے سے جواب دیں. تو اس طرح سے کافی سارے سوالات کے جوابات مجھے مفتیان کرام کی طرف سے ملے, تو اس سے کافی اسٹرینتھ ملی, اور اس طریقے سے سوالات کے جوابات جو میرے ذہن میں اٹھتے گئے میں ان کا حل مجھے ملتا گیا. ٹھیک ہے. رحمانی صاحب بتائیے, پاکستان میں شفٹ ہونے یا یہاں پہ کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ ہے, اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ جی بالکل, پاکستان تو میرا ملک ہے اور میں واپس بھی آیا تھا, اور ابھی جو میں باہر ہوں اس کا مدعا یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے پاس جو ہے موبلٹی آسانی کے ساتھ ہو جائے, میں پوری دنیا کے اندر بینگ اے ریسرچر موو کر سکوں. اور آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ اتنی آرام سے موو نہیں کر سکتے, آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی مل جائے, میں انٹرنیشنل کولیبریشنز کروں, اپنے لنکس اسٹیبلش کروں. انشاءاللہ پھر واپس پاکستان ہی آنا ہے, اور کیونکہ بچے بھی بڑے ہو چکے ہوں گے اور ساری چیزیں ہوں گی, تو پاکستان کے اندر ہی ساری چیزیں کروں گا. ابھی کوئی اسپیسیفک ذہن میں پروجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ ابھی جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کام میں اور فردر ایکسیلنس حاصل کروں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دے. ایک آخری کویسچن ہے, پیغام ٹی وی کے جو ویورز ہیں ہمارے, یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے, اسلام ہے, وہ آپ کو سائنس حاصل کرنے یا سائنسی ترقی کرنے یا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا. اور ہم نے جو دین کی تشریح حاصل کرنی ہے نا, وہ ہم جو ہے یوٹیوب پہ ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں, یا کافی سوشل میڈیا پہ لوگ دین کی اپنی تشریح کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے اس تشریح کو فالو نہیں کرنا, بلکہ اپنا عقل اور ذہن لڑاتے ہوئے ہم نے مدارس سے جو ہمیں تشریح مل رہی ہے, کیونکہ مدارس دین کے قلعے ہیں, وہاں پہ اصل دین سکھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. علماء کرام, مفتیان کرام اصل دین کی تشریح کرتے ہیں, تو ہم ان سے رابطہ کریں. اگر ہم اس کے علاوہ کہیں رابطہ کریں گے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہم بھٹک جائیں, کیونکہ وہی جو ہے وہ عقل سے بہت آگے ہے, بہت اونچی ہے. تو ہم نے اپنی عقل نہیں لڑانی, بلکہ ہم نے علماء کرام سے, مفتیان کرام سے, مدارس سے اپنے آپ کو رجوع کر کے وہاں سے دین کی صحیح تشریح حاصل کرتے ہوئے عمل کرنا ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, مگر مدارس کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ, مفتیان کرام کے ساتھ
جڑتے ہوئے رہیں اور جو پروپیگنڈا چل رہا ہے علماء کرام کے خلاف یا مدارس کے خلاف اس پہ کان نہ دھنیں۔ بہت شکریہ مبشر حسین رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کیسی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی اور یقیناً اس کا استفادہ اٹھائیں گے ہم اور آنے والے وقت میں یہ مزید کامیابیاں سمیٹیں گے. ہماری دلی دعائیں ہیں. عالمی ایوارڈ یافتہ کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے یہ اور ان کی آپ نے گفتگو بھی سنی. انشاءاللہ ایسی مزید شخصیات کو ہم شامل بھی کرتے رہیں گے. سر بہت شکریہ مبشر حسین رحمانی صاحب. انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. سر جیسے مبشر صاحب کی ہم بات کر رہے تھے اور ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے تو یہ دین سے ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح قرآن کی تعلیم کے حوالے سے آپ کا اپنا کنٹریبیوشن ہے ایک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک کویسچن اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو اس میں بڑی مشکلات بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، پھر اس کو اس کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے مزید کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں. کویسچن یہ میری ٹیم کی طرف سے آیا کہ جی یونیورسٹی سطح پر اس تعلیم کو جاری رکھنے میں کون سی مشکلات ابھی بھی درپیش ہیں اور مستقبل میں اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے یا اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کی ویل ہے نا، ارادہ پختہ ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. الحمدللہ دیکھیں جو ایک کام چل رہا ہوتا ہے اس میں ڈیلی بیسس پہ کوئی مشکل آتی بھی ہے تو اس کا حل بھی نکل آتا ہے. تو ایز سچ کوئی ایسی خاص مشکل نہیں ہے الحمدللہ ہمیں، اور ہم نے جو اپنا پلان کیا ہے اس کے مطابق ٹھیک چل رہے ہیں. ہاں ایک مجھے یاد آیا جو بات ضروری ہے کہ ایڈ کر دوں، پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ بہت سے تعلیمی ادارے ایفیلیٹڈ ہیں جو الاغ شدہ ادارے، ان میں گورنمنٹ سیکٹر کے بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں. وہاں اب اس سیشن سے شروع ہو رہا ہے قرآن کریم کی تدریس، تو وہاں بھی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہو. اصل میں نا بات وہی ہے کہ اگر ارادہ ہے اور ایڈمنسٹریشن ادارے کا سربراہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو تو پھر سبارڈینیٹس کرتے ہیں، پھر ہوگا. جی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے الحاق شدہ ادارے ہیں، کالجز ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو ذمہ داران ہیں، پرنسپل حضرات ہیں، جو صدور شعبہ ہیں، وہ اپنے اساتذہ کو موٹیویٹ کریں اور انہیں ملائیں. ہم حاضر ہیں ان کی خدمت کے لیے. میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں، میرا ٹیلی فون بند نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی مجھے حکم کریں گے، میں اس خدمت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں. کیا جذبہ ہے سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیونکہ یہ سیگمنٹ میرا ختم ہونے والا ہے تو میں اس کو تھوڑا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ہم معاشرتی بگاڑ کی جانب بہت جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس طرح سے اینالائز نہیں کرتے کہ جو میرے اندر خامیاں میں ان کو دور کروں. میں آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سر آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سر یہ جو دین کی تعلیم ہے، قرآن کی تدریس ہے، قرآن کا جو علم ہے، جب ہمارے سینوں میں اترے گا، کہا جاتا ہے نا کہ نوجوان آنے والے دور کے کسی بھی ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہوتے ہیں، تو سر اس سے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. کیا پازیٹیو چینجز آپ سوچتے ہیں کہ نظر آئے گی؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند سال میں ایک واضح مثبت تبدیلی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں. مجھے خوشی ہوتی ہے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ جو ہمارا سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ زیادہ اچھے انداز میں اسے پک کرتا ہے اور وہ زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہے. تو الحمدللہ کہ اگر سائنسز کے علاوہ سوشل سائنسز ہے، آرٹس کے بھی بچے یعنی وہ اس کو بہت اچھی طرح لے رہے ہیں. کیا وجہ ہے سر؟ اس اور ٹیکنیکل وجہ آپ سمجھ کیا سکیں؟ اصل میں نا میرا گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم مشکل نہیں ہے، عربی زبان مشکل نہیں ہے. یہ بالکل ہر فیلڈ میں ترقی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. قرآن کریم کی تدریس کے حوالے سے بھی اس پہ ترقی ہوئی ہے، نئی میتھڈالوجی سامنے آئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے یعنی اس حوالے سے بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں امام سیوطی نے تقریباً 78,000 کے قریب اسماء، افعال اور حروف بیان کیے کہ یہ اتنے ہیں. اچھا وہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، وہ تقریباً 4500 بنتے ہیں. ان میں اسماء ہیں، ان میں افعال ہیں، ان میں حروف ہیں. اچھا وہ 4500 اگر ہم 4 سال میں بچے کو یاد کرا دیں
تو یعنی 1100 پلس کچھ بنتے ہیں جو ایک سال میں یاد کرنے ہیں اسے، تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. اب اس وقت ہمارے بچے تیسرے سمیسٹر میں ہیں جی. پہلے 2 سمیسٹرز پڑھ چکے ہیں، ابھی تیسرا سمیسٹر پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ایک اچھی خاصی ووکیبلری انہیں آتی ہے اور اگلی کلاسز میں انہیں دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو میں مثال دے رہا تھا کہ مثلا جو ہمارے انسانی رشتے ہیں وہ ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، سسرالی رشتے، یہ قرآن کریم نے یہ تقریباً 25 الفاظ بیان کیے ہیں ان کے لیے. یہ قرآن کریم میں 713 مرتبہ وارد ہوئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں. اگر ہم وہ 25 الفاظ اسٹوڈنٹ کو یاد کرا دیں تو وہ 713 مقامات پہ جہاں جہاں قرآن کی تلاوت میں اس کے سامنے آئیں گے اسے پڑھنا مشکل نہیں رہے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، یہ تو میں نے فلاں صورت میں بھی پڑھا تھا، فلاں پارے میں بھی پڑھا تھا. تو اس طرح دقت نہیں ہوگی. ایک آخری بات میں نے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، پلیز. اگر ہمیں اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہوگا نا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بے شک. اور میں اپنے استاد بہن بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس جذبے کے ساتھ قرآن کی تدریس میں اپنا وقت لگائیں اور محنت کریں کہ اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا. اور یہ جو ہے اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اور دوسرا، اگر ہمیں موت یاد ہوگی نا تو ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. بدقسمتی سے ہم موت کو بھول گئے ہیں. ہمیں اگلی جو زندگی آنے والی ہے ہماری اس دنیا کے بعد والی جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے. اور یہ پلیٹ فارم قدرت نے ہمیں دے دیا، اس کا فائدہ اٹھائیں. شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بڑے پیارے شخصیت آج ہمارے ساتھ رہے پروفیسر ڈاکٹر حارث مبین صاحب. اگر یہ مجھے اجازت دیں تو میں صوفی بھی لگا دوں گا سر آپ کے نام کے ساتھ. جو آپ کی میری آج گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں جو آپ کی شخصیت مجھ تک پہنچی، یقیناً اندر ماشاءاللہ کوئی ایسی چیز بھی موجود ہے جو آپ میں یہ تڑپ جاری رکھے ہوئے ہے کہ دین کی ترویج ہو، قرآن کریم کی ترویج ہو، جو کہ بڑی خوشائند چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر حارث مبین صاحب. جس طرح ہم نے قرآن کی ترویج کی بات کی، قرآن کریم کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے پروڈکٹیو ایفرٹ کی ہے. نہ صرف اسکولز، وہ تعلیمی ادارے جو میٹرک تک ہیں گورنمنٹ لیول پہ ہوں یا پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، سب پہ امپلیمنٹ ہوگا یہ. نہ صرف اسکولز بلکہ یونیورسٹیز، وہ یونیورسٹیز جو کہ گورنمنٹ لیول کی ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز، وہاں پہ بھی قرآن کریم کی تدریس کا عمل جاری رہے گا. ڈگریز آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ تدریس کا عمل آپ مکمل نہیں کریں گے. بڑا خوش آئند ہے اور اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہمارے معاشرے میں آئے گا، ہمارے آنے والے کل میں آئے گا. پروگرام ابھی جاری ہے اور ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.